अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे तसव्वुफ के बातनी निज़ाम हुकूमत के बारे में, यानी सूफिया का जो बातनी निज़ाम हुकूमत है उसके बारे में। सूफिया के यहाँ ये तस्वुर आम है कि अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम को चलाने के लिए कुछ इंसानों को मुकर्रर कर रखा है। उनकी एक पूरी पिरामिड मखसूसी तंजीम हायरार्की मौजूद है, जिसके सरबरा को गौस कहा जाता है। पूरी कायनात में एक शख्स ही गौस होता है और उसकी हुकूमत कायनात पर चलती है। गौस के नीचे 4 अफराद होते हैं जो कि कुतुब कहलाते हैं और दुनिया के 4 कोनों पर रहते हैं। कुतुब के नीचे का दर्जा अब्दाल है, जिनके तहत नजीब काम करते हैं। उनके नीचे नकीब का दर्जा है। बाज लोग कुतुब और अब्दाल के दरमियान अवताद का दर्जा भी बयान करते हैं। बरसगीर के नक्शबंदी मुजद्दिदी सूफिया के यहाँ एक और दर्जा पाया जाता है जिसे वो कय्यूम कहते हैं। उनका कहना यह है कि शेख अहमद सरहिंदी पहले कय्यूम थे और उनके बाद कुल 5 कय्यूम गुजरे हैं। कय्यूम का मनसब बड़ी हद तक गौस के मुतरादिफ है। ख्वाजा अबुल फैज अपनी मतबूआ किताब रौज़तुल कय्यूमिया में लिखते हैं, कय्यूम उस शख्स को कहते हैं जिसके मातहत तमाम अस्माउ सिफात, शयूनात, एतबारात और उसूल हो और तमाम गुज़श्ता व आइंदा मखलूक़ात के आलम मौजूदात जिन व इंस, परिंदे, नबातात, हर्जी रूह, पत्थर, दरख्त, बहरो बर की हर शय, अर्श, कुर्सी, लहू, कलम, सितारा, सवाबित, सूरज, चांद, आसमान, बुरूज सब उसके साये में हो। अफलाक व बुरूज की हरकत व सुकून, समंदरों की लहरों की हरकत, दरख्तों के पत्तों का हिलना, बारिश के कतरों का गिरना, फलों का पकना, परिंदों का चोंच फैलाना, दिन रात का पैदा होना और गर्दिश कुनंदा आसमान की मुवाफिक या नामुवाफिक रफ्तार, सब कुछ उसी के हुक्म से होता है। बारिश का एक कतरा ऐसा नहीं जो उसकी इतला के बगैर गिरता है। जमीन पर हरकत व सुकून उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता। जो आराम व खुशी और बेचैनी और रंज अहल जमीन को होता है उसके हुक्म के बगैर नहीं होता। कोई घड़ी, कोई दिन, कोई हफ्ता, कोई महीना, कोई साल ऐसा नहीं जो उसके हुक्म के बगैर अपने आप में नेकियो बदी का तसरुफ कर सके। गल्ला की पैदाइश, नबातात का उगना, गर्ज जो कुछ भी ख्याल में आ सकता है वो उसकी मर्जी और हुक्म के बगैर ज़ुहूर में नहीं आता। रोए जमीन पर जिस कदर जाहिद, आबिद, अबरार और मुकर्रब तस्बीह, जिक्र, फिक्र, तकदीस और तज़विया में इबादत गाहों, झोंपड़ियों, कटियों, पहाड़ और दरिया के किनारे, जुबान, कल्ब, रूह, सर, खफी, अखफा, सिर, खफी, अखफा और नफसी से मशागिल और मुतकिफ है और हक ताला की राह में मशगूल है, गो उन्हें इस बात का इल्म न हो
اور جب تک ان کی عبادت قیوم کے ہاں قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے عبارت یعنی حضرت خواجہ ابو الفیض کی، جو وہ اپنی کتاب روضۃ القیومیہ میں لکھتے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ چلوں اور مجاہدوں کے ذریعے صوفی ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صوفیہ ابدال، کتب اور پھر غوث کے درجے پر فائز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ غوث اعظم کے مقام پر فائز تھے، جو کہ غوث سے بھی بلند درجہ ہے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سے صوفیہ کے مریدین ان کے لیے غوث زمان یا قطب العالم قسم کے القاب استعمال کرتے ہیں اور انہیں سے اپنی دینی و دنیاوی حاجات طلب کرتے ہیں۔ اب اہل تصوف اپنے اس نقطہ نظر کے حق میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اہل تصوف اور صوفیہ کے اب کیا دلائل ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اہل تصوف اپنے نقطہ نظر اور پرسپیکٹو اور پوائنٹ آف ویو کے حق میں متعدد احادیث پیش کرتے ہیں۔ اس موضوع پر مشہور عالم جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ الخبر الدال علی وجوب القطب والاوتاد والنجباء والابدال لکھا ہے، جس میں انہوں نے اس موضوع سے متعلق تمام روایات نقل کی ہے۔ یہاں ہم صرف وہ روایات نقل کر رہے ہیں جو رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر معلومات ہمیں صرف حضور ہی سے مل سکتی ہے، بقیہ لوگوں کے اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، حدیث عمر رضی اللہ عنہ۔ حدیث عمر جو ہے اس کا ترجمہ ہے اس طریقے سے: زید بن اسلم کے والد کہتے ہیں، جب میں شام میں سکونت اختیار کر چکا تھا تو یمن کی جانب سے ایک لشکر وہاں آیا، اور اس میں وہ لوگ تھے جو مدینہ اور یمن کے درمیان رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے شام کو رہائش کے لیے منتخب کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کاش تمہیں ابدال کے بارے میں شعور ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کرتے ہو۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اسے روایت کیا ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ عمر نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کو لکھ کر بھیجا، انشاءاللہ جب آپ دمشق میں فارغ ہو جائے، یعنی جنگ سے فارغ ہو جائے، تو اہل عراق کی طرف عراق میں چلے جائیے، وہاں آپ کو غیر معمولی چیزیں ملیں گی، عنقریب آپ اسے فتح کریں گے تو وہاں اپنے بھائیوں کو پائیں گے جو آپ کی دشمن کے خلاف مدد کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خود مدینہ میں قیام کیا تاکہ لشکر روانہ کرتے رہے۔ یہ لوگ اپنے شہر سے مدینہ آتے تھے اور آپ لشکر تیار کر کے انہیں روانہ کر دیتے تھے۔ جب آپ کسی گروہ کو شام کی طرف بھیجتے تو فرماتے، کاش تمہیں ابدال کے بارے میں شعور ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کرتے ہو۔ جب وہ کسی گروہ کو عراق کی طرف بھیجتے تو فرماتے، کاش تمہیں ابدال کے بارے میں شعور ہو کہ اس علاقے میں کتنے ابدال ہے۔ اب اس کے بارے میں ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں
کہ اس حدیث میں زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو لشکروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ یہ کئی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ فرشتے ہیں، جنات ہے یا انسان۔ صوفیاء کے ہاں جو باقاعدہ باطنی نظام اور رجالی غیب کی ایک تنظیم کا ذکر ملتا ہے، اس کا کوئی ذکر اس روایت میں نہیں ملتا ہے۔ دوسری حدیث علی رضی اللہ عنہ صوفیاء اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ مسند احمد میں ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب عراق میں تھے تو ان کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا، جو کہ آپ سے برسر پیکار تھے۔ لوگ بولے، اے امیر المومنین، ان پر لعنت فرمائے۔ فرمایا، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، شام میں 40 لوگ ابدال ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ وہ انہی کے ذریعے بارش برساتا ہے، انہی کے ذریعے دشمن کے خلاف مدد کرتا ہے، اور اہل شام سے عذاب کو انہی کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اس روایت کے راوی صحیح ہے سوائے شریح بن عبید کے، اور وہ بھی سکہ ہے۔ اس کے علاوہ سیوطی نے ابن عساکر کی تاریخ دمشق، ابن ابی دنیا کی کتاب الاولیاء اور طبرانی سے یہی روایات ملتے جلتے الفاظ میں نقل کی ہے۔ ابن ابی دنیا کی روایت میں 60 ابدال کا ذکر ہے۔ یہ روایت منقطع ہے اور آپ سے یہ روایت بھی منسوب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابدال شام میں ہوتے ہیں، نجبا یعنی نجیب کی جمع اہل مصر میں، اور اخیار اہل عراق میں۔ یہ ابن عساکر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت کا ترجمہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اوتاد اہل کوفہ میں ہوتے ہیں اور ابدال اہل شام میں۔ یہ بھی ابن عساکر کی روایت ہے۔ ناقدین تصوف کا اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام روایات ضعیف کے درجے کی ہے، کیونکہ ان میں کئی کڑیاں غائب ہیں، یعنی ان کی سند میں بہت سے افراد ہی غائب ہیں، اور یہ ضعیف روایات ہیں۔ اور ایک روایت اہل صوفیہ پیش کرتے ہیں، وہ ہے حدیث انس رضی اللہ عنہ، جو کہ جس کا ترجمہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ابدال 40 لوگ ہیں، ان میں سے 22 تو شام میں ہوتے ہیں اور 18 عراق میں۔ جب بھی ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا پیدا فرما دیتا ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان سب کی روح قبض کر لی جائے گی اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ ہے نوادر الاصول حکیم ترمذی۔ اور ایک روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ابدال 40 مرد اور 40 عورتیں ہوتی ہے۔ جب ان میں سے کوئی مرد مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور مرد کو مقرر فرما دیتا ہے، اور جب کوئی عورت مرتی ہے تو اس کی جگہ اور عورت کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ ابن عساکر اور دیلمی کی روایت ہے۔ سیوطی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے 5 ملتی جلتی روایتیں نقل کی ہے، جو کہ ابن عساکر، طبرانی اور حکیم ترمذی کی کتابوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کو مشہور محدث ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں درج کیا ہے اور اسے جعلی اور من گڑت حدیث قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے صوفیہ
حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ مسند احمد میں ہے، اور حدیث کا ترجمہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے ابدال 30 افراد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے دوست ہے۔ جب ان میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی جگہ اللہ دوسرا شخص پیدا فرما دیتا ہے۔ سیوطی نے اس حدیث کو طبرانی سے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو محدثین نے منکر قرار دیا ہے کیونکہ اس میں عبد الواحد بن قیس نامی صاحب قابل اعتماد راوی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما دلیل کے طور پر صوفیہ پیش کرتے ہیں، جو کہ مسند احمد میں ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین 7 افراد سے خالی نہیں رہتی، جن کے ذریعے اللہ اہل زمین سے ٹالتا رہتا ہے، یعنی سیلاب ٹالتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں صوفیہ حضرات، جو کہ طبرانی میں ہے، اور حدیث کا ترجمہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ ہر زمانے میں 500 ہوں گے، جن میں 40 ابدال ہوں گے، نہ تو یہ 500 کم ہوں گے اور نہ 40۔ جب ان میں سے کوئی شخص مرے گا تو اللہ تعالی ان 500 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ دے کر 40 میں شامل کر دے گا۔ لوگ بولے، یا رسول اللہ، ہمیں ان کے اعمال کے متعلق بتائیے۔ فرمایا، جو ان پر ظلم کرے گا وہ اسے معاف کر دیں گے، جو ان سے برائی کرے گا وہ اسے نیکی کریں گے، جو اللہ انہیں دے گا وہ اس سے صلہ رحمی کریں گے۔ یہ ہے طبرانی کی روایت۔ اس روایت کو ابن عساکر نے ایک دوسرے طریق سے روایت کیا ہے، اور اس میں لفظ ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اللہ 500 میں سے اس کی جگہ ایک داخل کر دیتا ہے، اور ان 500 میں باقی مومنین میں داخل کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو مشہور محدث ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں درج کیا ہے اور اسے جعلی یعنی من گڑت حدیث قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صوفیہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ ابن عساکر میں موجود ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مخلوق میں 300 دل ایسے رکھے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں 40 دل ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے مطابق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں 7 دل ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں 3 دل ایسے ہیں جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے مطابق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں 1 دل ایسا ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے مطابق ہے۔ جب وہ 1 دل والا مرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ 3 میں سے 1 کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب 3 میں سے کوئی مرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ 5 میں سے 1 کو مقرر کرتا ہے۔ جب 5 میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کی جگہ 7 میں سے، اور 7 میں سے کوئی مرے تو اس کی جگہ 40 میں سے، اور 40 میں سے جب کوئی مرے تو اس کی جگہ 300 میں سے، اور 300 میں سے جب کوئی مرے تو عام لوگوں میں سے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے۔ انہی کے ذریعے وہ مارتا اور زندگی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، پودے اگاتا ہے اور بلائیں دور کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کے ذریعے وہ کس طرح زندگی اور موت دیتا ہے؟ فرمایا،
اس طرح کی وہ اللہ سے آبادی کی کثرت کی دعا کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ ظالموں کے خلاف بد دعا کرتے ہیں تو انہیں توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بارش کی دعا کرتے ہیں تو بارش فرما دی جاتی ہے۔ وہ سبزے کی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا پر زمین پر سبزہ اگا دیا جاتا ہے۔ وہ بلائیں دور کرنے کی دعا کرتے ہیں تو ان سے بلائیں دور کر دی جاتی ہے۔ اس روایت کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ابو نعیم نے روایت کی ہے، جو کہ مشہور صوفی اور طبقات الصوفیہ کے مصنف ہے۔ ابو نعیم ناقدین تصوف کے نزدیک لائق اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان تمام روایات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایات حکیم ترمذی کی ہے، جو ایک صوفی تھے اور ناقدین تصوف کے نزدیک لائق اعتماد نہیں ہے۔ اور ایک حدیث دلیل کے صوفیہ پیش کرتے ہیں، وہ ہے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو کہ دہلمی اور مسند الفردوس میں درج ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدال میں 3 ایسے ہیں جن کے ذریعے دنیا قائم ہے۔ یہ قضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے حرام کردہ امور پر صبر کرنے والے، اور اس کے معاملے میں اپنے غضب کو استعمال کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، حدیث واصلہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث کا ترجمہ ہے، واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب آخری زمانے میں دمشق سب شہروں سے زیادہ آباد ہوگا۔ اس میں سب سے زیادہ ابدال ہوں گے، سب سے زیادہ مساجد ہوں گی، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، سب سے زیادہ مال اور لوگ ہوں گے، سب سے کم کفار ہوں گے، اور یہ اپنے باشندوں کے لیے قلعہ ہوگا۔ اور ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں، حدیث ابو سعید اور وہ ہے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ حدیث درج ہے بیہقی اور شعب الایمان میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا کسی اور سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ابدال جنت میں اعمال کے سبب داخل نہ ہوں گے، یہ محض اللہ کی رحمت، اپنی سخاوت، دل کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کے سبب داخل ہوں گی۔ اسی طریقے سے صوفیہ اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ترجمہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ایسے 30 افراد سے خالی نہیں ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام کی مانند اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ انہی کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے، انہی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے بارش برسائی جاتی ہے۔ یہ ہے روایت ابن حبان اور تاریخ کی۔ اور ایک روایت حکیم ترمذی نے پیش کی ہے نوادر الاصول میں، جو کہ روایت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انبیاء زمین پر اوتاد کیلوں کی مانند تھے۔ جب نبوت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کی جگہ امت محمد میں سے ایک گروہ کو مقرر فرمایا جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں پر صوم و صلات اور تسبیح کی کثرت کے سبب فوقیت نہیں رکھتے، بلکہ حسن اخلاق، سچائی، تقوی، اچھی نیت، تمام مسلمانوں کے دلوں کی سلامتی اور اللہ کے واسطے خیرخواہی کی بنیاد پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث صوفیہ پیش کرتے ہیں، حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ حدیث کا ترجمہ ہے،
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد اختلاف ہوگا تو ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف فرار ہوگا، لوگ اہل مکہ کے پاس آ کر اطلاع دیں گے تو وہ بھی نکل کھڑے ہوں گے، وہ رکن اور مقام کے درمیان اس کی بیعت کریں گے اور اس کی جانب شام سے ایک لشکر آئے گا، انہیں مکہ اور مدینہ کے مابین بیدا کے مقام کے پاس دسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کے لشکر اس کے پاس آئیں گے اور وہ اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس حدیث کو احمد، ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور حاکم بیہقی نے روایت کیا اور ان کی روایت میں مبہم لفظ مجاہد لکھا ہے۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے، علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک صاحب ابو خلیل ہے جن کا نہ تو نام معلوم ہے اور ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کس درجے میں قابل اعتماد ہے۔ اس حدیث کی دیگر روایتوں میں بھی ابو العوام اور ابن رفاعہ نامی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ علامہ البانی مزید فرماتے ہیں کہ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہی حدیث دیگر مسند احمد اور ابو یعلا میں صحیح سند سے بھی روایت ہوئی اور اس میں ابدال اور اہل عراق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب ناقدین تصوف کے دلائل کیا ہے اس باطنی نظام کے بارے میں، باطنی نظام کے خلاف؟ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ کتب و ابدال کے اس تصور کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے انسانوں سے مدد طلب کرنے کے لیے مدد طلب کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ شرک کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ قیوم یا غوث کا جو تصور اہل تصوف کے ہاں پایا جاتا ہے اسے قادر مطلق ہی کہا جا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنے کے موضوع پر کسی اور وقت ہم بات کریں گے۔ تو یہاں ناقدین تصوف کی بعض اقتباسات پیسیجز ہم پیش کریں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی اس سلسلے میں وہ اس باطنی نظام کے سلسلے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے حکایت بیان فرمائی، صوفیہ کی وہ یعنی عبارت پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ یہی عبداللہ پاک وطن سے ملتان جانا چاہتے تھے۔ ان دنوں راستے میں ڈاکوں کا زور تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ الاسلام یعنی فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عظیمت ملتان کی اور سلامتی سے ملتان پہنچنے کے واسطے استمداد دعا چاہی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہاں سے فلاں موضوع تک میرا تعلق ہے اور اس کے آگے تعلق شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میری حد تک تم انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت پہنچ جاؤ گے۔ عبداللہ یہ سن کر روانہ ہوئے اور جہاں تک تعلق حضرت شیخ الاسلام کا تھا مطلق خطرہ ان کو نہ ہوا۔ حوض پر پہنچ کر ان کو کلام حضرت شیخ الاسلام کا یاد آیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور جانب ملتان منہ کر کے کہا، یہاں تک علمدار شیخ الاسلام فرید الدین کی تھی، میں نے آپ کا نفس ہمراہ ہونے سے بخیریت تمام آ پہنچا۔ اے شیخ بہاؤالدین، آگے تمہارا علاقہ ہے، تم بھی مجھے بخیر و عافیت ملتان پہنچاؤ۔ یہ یعنی تصور ہے ابدال اور کتب کے بارے میں صوفیہ کا۔
اب ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ صوفیاں کے ہاں دنیا کو انسانوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کا جو تصور پایا جاتا ہے یہ بے اصل ہے اور اس کی کوئی سند کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے، نہ تو قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں غوث، قطب وغیرہ کا تصور ملتا ہو۔ حلیت الاولیاء میں صوفی ابو نعیم صاحب نے چند احادیث اس موضوع پر نقل کی ہے، مگر وہ سب کی سب جعلی اور موضوع روایات ہے جن کی سند اور متن دونوں میں بہت گڑبڑ ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا ہے کہ حدیث کی پہلی اور دوسرے درجے کی کتب ابدال کے ذکر سے خالی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابدال اور غوث و قطب کا یہ معاملہ اگر اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ صوفیہ بیان کرتے ہیں تو اول درجے کے محدثین امام مالک، بخاری اور مسلم کو بھی یہ روایات اپنی کتب میں بیان کرنا چاہیے تھی۔ حدیث کے دوسرے درجے کی کتب ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود میں ان میں سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ استثنائی طور پر صرف ابو داود میں ایک ضعیف روایت بیان ہوئی ہے۔ تیسرے درجے کی کتب میں صرف مسند احمد میں چند روایات آئی ہے، بقیہ روایتیں زیادہ تر ان محدثین کی کتب میں پائی جاتی ہیں جو تصوف سے متاثر تھے اور ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں اپنی کتب میں بغیر تحقیق کے درج کر لیا کرتے تھے۔ ان میں ابن عساکر، ابن ابی دنیا، طبرانی اور اسی طریقے سے بیہقی اور حکیم ترمذی شامل ہے۔ یہ حکیم ترمذی صحیح ستہ والے امام ابو عیسیٰ ترمذی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ شخصیت ہے اور مشہور صوفی ہے۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ ان روایتوں میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو نیک اور اچھے اخلاق کے مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں کئی بھی یہ درج نہیں ہے کہ یہ لوگ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور لوگوں کی ما فوق الاسباب طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ پھر ان ضعیف احادیث میں بھی صرف ابدال کا ذکر ہے۔ ابدال کے علاوہ اہل تصوف غوث، قطب وغیرہ کے جو اعلیٰ ترین درجات بیان کرتے ہیں ان کا کسی ضعیف روایت میں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی کلاس جس میں ہم نے اہل تصوف کے ہاں باطنی نظام کا جو باطنی نظام حکومت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ بیان کیا ہے اور اس کی کیا بنیاد وہ پیش کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب دیتے ہیں ناقدین تصوف۔ ابدال و اوتاد سے متعلق جو روایات سیوطی نے بیان کی ہے ان کا اصول حدیث کی روشنی میں ناقدین تصوف کیا کہتے ہیں اور ان روایت کو ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں ناقدین تصوف، ان کے دلائل کیا ہے وہ ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔